हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी नींद ली होगी। कल की जो इबादत थी, बड़ी खूबसूरत इबादत हुई, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एंड there is a good news that we are going to open church on next Sunday. तो आपको ये खुशखबरी भी मैं देना चाहता हूँ कि अगले संडे से हम खुदा के घर में इबादत करने के काबिल होंगे। पाम संडे भी है और खजूरों का त्योहार जो है हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो एक तो मैं शुरू में ये गुड न्यूज़ आपको देना चाहता था। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में। हम चंद लम्हे खामोशी में अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। खुदा से दरख्वास्त करें कि वो हमसे हम कलाम हो, हम अपने ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर आप अपने पास ले लें ताकि हम खुदा के पाक कलाम में से जो है वो सब मिलकर सीख सकें। तो मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करना चाहूँगा। ज़बूर 119 उसकी 9 से लेकर 16 आयत तक खुदा का पाक कलाम सुनिए। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदावन, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा काम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम अपने आप को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और खुदा उनसे दुआ मांगने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा उनसे इल्तिजा करें, दरख्वास्त करें कि खुदा आज के इस प्रोग्राम को अपनी मर्जी के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंचाए। मैं अपने बहन भाइयों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर इस पेज को अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। आइए हम दुआ मांगे। खुदा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ प्यारे खुदावन, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आई कदूस पाक खुदा, आज की इस इबादत को वह खुदावन हम तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। अजलाली आसमानी पिता, हम दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो कि इस प्रोग्राम में शामिल हैं। खुदा तुम सबको बड़ी बरकत देना। हमारे जहनों की मिट्टी को कलाम के बीज के लिए भी से तैयार कर, हमारे ध्यानों को, ख्यालों को खुदा तो बिखरने ना देना। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदा तेरी आवाज, तेरा कलाम जहां जहां तक पहुंचे, खुदा लोग बहुत बरकत पाए। जितने लोग भी सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं उनको तेरे कब्जा में देता हूँ, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, हमने एक सिलसिला जो है वो शुरू किया है पावर, और उसके साथ जो दूसरे मज़ामीन हैं उन पर हम गौर करेंगे। कल हमने खुदा के घर में जब हम इकट्ठे थे तो हमने सीखा कि पावर ऑफ ग्रेस, उसकी क्या अहमियत है, खुदावन के फजल की क्या कुव्वत और ताकत है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ जो खुदावन की जो कुव्वत है, ताकत है, उनके बारे में हम सीखेंगे। पावर ऑफ क्रॉस, पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट,
and today we are going to talk about the power of faith. ईमान की जो कुव्वत और ताकत है उसके बारे में हम गौर करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप नोट्स लें और इनको अपने पास तहरीर करें, और जो भी मुझे उसकी पिक्चर्स जो है वो भेजेगा उसको मैं एक अच्छी सी खूबसूरत सी जो है सीडी जो है वो मैं भेजूंगा गीतों की। तो आप मैं देखना चाहता हूँ कि आप नोट्स लेते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे उर्दू में, चाहे इंग्लिश में। आई नो सम पीपल दे आर वर्किंग, मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। मैं उनको बाउंड नहीं करता। अगर आप अपने कारोबार में हैं, काम कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो। जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, मैं उनको इस बात के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन वो लोग जो कि अभी अपने सिटिंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, तो थोड़ी सी आप भी ज़हमत करें, और आपको मैं थोड़ी तकलीफ देना चाहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक लें, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, पेन को लें, और ये एक असाइनमेंट है कि जब आज आप इसके नोट्स लेंगे, मैं इंटेंशनली मैं स्लाइड नहीं चला रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा जी वो इंग्लिश में होती हैं, तो उनके लिए ग्लासेस के साथ उनको नजदीक जाके मोबाइल पे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप उनको तहरीर कर लें और उसकी पिक्चर खींच के, तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर है 00447718992824। आज इसलिए मैंने गीत जो है वो नहीं चलाई क्योंकि ये मजमून जो है वो खासा लेंथी है, तो इसलिए आज गीत नहीं है। लेकिन ये कलाम जो है, क्योंकि बाइबल स्टडी भी है और हमारे पास वक्त जो है बहुत थोड़ा है, और ये सब्जेक्ट खासा लंबा है, और इसको मुझे 2 हिस्सों में इसको तकसीम करना पड़ेगा कि ईमान क्या है और ईमान के साथ चलने और चलाने की हमें किस कदर जरूरत है। जो खुदा के खादम को लोगों को ये सिखाने की जरूरत है कि वो कैसे लोग जो है वो ईमान के साथ अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस को लीजिए, खुदा का जिंदा पाक कलाम खोलिए। जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा उसको लिखें स्टडी को। अगर आप नोट्स भी ले लेते हैं तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि आप जो हैं वो मेरे साथ हैं और आप लिख रहे हैं। उसकी एक जो है इमेज जो है वो लेके, तस्वीर लेके मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। तो आइए इब्रानियों का खत देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत खत है ये। हिब्रू चैप्टर 11 और उसकी 28 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बल्कि 27 आयत से, सॉरी। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ जो है वो हमें ईमान के बारे में बड़ी खूबसूरत बात बताता है। क्योंकि खासा लंबा चैप्टर है, तो मैं इसकी चंद आयात जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। तो आप खुदा के पाक कलाम को सुनिए। सफर नंबर 220 पर है, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 27 टू 40। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि अनदेखों को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पेलोठों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ ना लगाए। ईमान से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने यह कसरत किया तो डूब गए। ईमान से यरू के शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान से राहब फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाउन और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का हवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वायदा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ा जाने और कोड़े खाने,
بعض زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے بیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا ان بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے۔ اے پاک خدا، دعا کرتے ہیں کہ آج کے پاک کلام کو ہم پر منکشف کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ہمارے دھیانوں کو، خیالوں کو اپنی طرف مائل کر اپنے پاک سے معمور کر۔ یسوع کے زندہ جلالی اور خوبصورت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ابھی آپ فون نہ کیجیے کیونکہ یہ بائبل مقدس کا یہ حصہ جو ہے تلاوت کا اور سیکھنے کا یہ بہت ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یو آر ہیپی ود دا وائس کوالٹی اینڈ دا پکچر کوالٹی۔ تو آپ مجھے بتائیے، اور اگر آپ ایسے تھم کر دیں تو مجھے معلوم ہوگا کہ آپ کو جو ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں پکچر کوالٹی کو اور ساؤنڈ کو۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ایمان کے بارے میں آج سیکھیں گے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ایمان جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے in your everyday life, whether it's your relationship, it's your business, whatever you're doing, your faith is playing very important role in your life. جی ہاں، چاہے آپ کا روزمرہ کا کاروبار ہے، چاہے آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ان سب باتوں میں ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کچھ مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم بہت دفعہ خدا کو بلیم کرتے ہیں کہ جی خدا نے ایسا کیا، خدا یہ کر رہا ہے۔ لیکن تمام باتوں کے لیے ہمیں خدا کو بلیم نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے، ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، what sort of the mindset we are having، ہمارا سوچنے کا انداز، ہماری ذہنیت، یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ میں ایک ایگزامپل شروع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سپوز آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، if you are having any difficulty، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے میڈیسن کہ جی آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، فلاں ٹائم لینی ہے۔ تو اگر آپ میڈیسن نہیں لیتے اور آپ کو آرام نہیں آتا تو آپ ڈاکٹر کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر کے پاس صرف جانا، پرسکرپشن لے لینا، میڈیسن لے لینا، ان کو گھر پہ رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ ڈاکٹر کی مکمل ایڈوائس جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے، اس کو میں اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے فل اوبیڈینس، ایک ہوتی ہے پارشل اوبیڈینس۔ یہ پارشل اوبیڈینس ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، آپ نے پرسکرپشن بھی لے لی، آپ کو یہ بتایا بھی گیا کہ جی آپ کو پرابلم کیا ہے، آپ نے جا کر تو فارمیسی سے آپ نے میڈیسن بھی لے لی، لیکن آپ نے ان کو کھایا نہیں ہے۔ یہی رول ہے ہماری اسپرچل لائف میں۔ We know who God is۔ ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا کون ہے، خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں، خداوند ہمیں پرسکرائب کرتا ہے، اوکے مائی سن، مائی ڈاٹر، آئی نو یور پرابلم، مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، مجھے آپ کی مشکل کا احساس ہے، پتہ ہے، آپ کو
زندگی میں یہ کام جو ہے وہ کرنے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ دعا ہے، پاک کلام کا پڑھنا ہے، اور نہ صرف اس کو پڑھنا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور یعقوب کے خط کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر ایمال کے ایمان جو ہے وہ مردہ ہے۔ ہمیں ایکٹ بھی کرنا ہے، جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو ایمان جو ہے، اس کو ہم پہلے اس کی ڈیفینیشن پہ جائیں گے کہ ایمان جو ہے در حقیقت ہے کیا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں تیرا ایمان کمزور ہے اور تیرا ایمان نہیں ہے۔ واٹ از اے فیتھ؟ فیتھ جو ہے، ایمان جو ہے، وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم ان پر یقین کرتے ہیں کہ وہ چیزیں موجود ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا جو ہے ناممکن۔ دیکھیں میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو، عبرانی اس کا 11 باب، اس کی 6 آیت۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ہمیں ایمان کی اشد ضرورت ہے، اور بغیر ایمان کے خدا ہم کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان لانا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ خداوند موجود ہے۔ اب دیکھیں، ایک آبجیکٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ایمان کے لیے، سبسٹینس جس کو ہم کہتے ہیں، کسی چیز کا وجود ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے وجود پر، اس کے سبسٹینس پر، اس کی موجودگی پر آپ اس آبجیکٹ کو نہیں مانتے، اس پر بلیو نہیں کرتے، تو وہ آپ ایمان نہیں رکھ سکتے۔ خدا کی موجودگی کا احساس، the consciousness of the presence of God is very important، کہ خدا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ if you are having the wrong substance, if the wrong object is in front of you and you are having the faith on that wrong substance and object, تو وہ بھی بڑا خطرہ ہے۔ There is a danger in that if you are having the wrong substance or the object in front of you۔ ایمان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آبجیکٹ ہے، جو سبسٹنس ہے، جو پرسن ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر آپ پورے طور سے آپ ایمان رکھ سکیں، آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ کو بھروسہ ہو کہ میرا جو ایمان ہے وہ ٹھیک شخص پر ہے۔ خدا پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اور آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دو طرح کا ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت، اگر آپ نے اس کو لکھ لیا ہو، اور پھر دو طرح کا ایمان ہے۔ ایک ہے جس کو ہم متحرک ایمان کہہ سکتے ہیں، ایکٹیو فیتھ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ غیر متحرک فیتھ ہے۔ اردو کے تھوڑے سے لفظ جو ہیں وہ شاید آپ کو مشکل لگ رہے ہوں۔ ساکن وہ فیتھ جو جس میں سٹلنس پائی جاتی ہے، جو متحرک ایمان ہے، جو ایکٹیو فیتھ ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ پیسو فیتھ جو ایسا ایمان جو متحرک نہیں ہے، غیر متحرک ہے، پیسو ہے۔ ایکٹیو فیتھ اینڈ پیسو فیتھ دونوں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ متحرک ہے یا غیر متحرک ہے۔ ایک جو دریا کا پانی ہوتا ہے نا، اس میں زندگی ہوتی ہے۔ ہم پانی وہ پیتے ہیں، اپنے کھیتوں کو دیتے ہیں، وہ پانی جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے، اس میں مچھلیاں، باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں زندہ رہتی ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ چشمہ میں ہوں زندگی کا پانی۔ ایک ہوتا ہے جس کو جوہر کہا جاتا ہے، پونڈ، جو تالاب ہوتا ہے، وہ بھی پانی ہوتا ہے، لیکن وہ متحرک نہیں ہوتا، وہ سٹل ہوتا ہے، اور اس میں سے
بدبو آتی ہے, آپ اس کو پی نہیں سکتے. اگر کسی کو بڑی مجبوری ہے, کوئی مر رہا ہے پیاس سے, تو شاید وہ اس میں سے پی لے, لیکن وہ جو پانی ہے, جو جوہر ہے جس کو کہا جاتا ہے, جو تالاب ہے, اس میں سے بدبو آتی ہے. ہمیں لیونگ سٹریم, لیونگ ریور جو ہے وہ بننا ہے. ہمارا ایمان جو ہے it should be like a river all the time, every time, fresh. روزانہ ہمیں اس کو ایکسرسائز کرنا ہے, اس کی پریکٹس کرنا ہے. تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کیسا ہے. میں آپ کو ایک اور بات جو ہے وہ اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, ایمان کے حوالے سے, کہ دیکھیں پرانے عہد نامہ میں جو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو بلیس کرتے تھے, اور بچے جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ ان کے پاس آتے تھے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسو اور یعقوب کی کہانی کو ہم جب دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں, تو یعقوب نے دھوکے کے ساتھ اسحاق سے جو ہے وہ برکت لے لی. ہوتا کیا تھا کہ وہ ان پر ہاتھ رکھتے تھے, یا اس کو کہا جاتا تھا کہ میرے جو ران پر تو ہاتھ رکھ اور میں تجھے برکت دوں گا. تو there is a mystery in that blessing. وہ جو بچہ یا جو شخص جو بلیسنگ لیتا تھا, اس کو یہ وشواس ہوتا تھا, اس کو یقین ہوتا تھا, that was his faith, کہ جی یہ جو بزرگ ہے جو مجھے برکت دے رہا ہے, میں اس کو ریسیو کر رہا ہوں. And that blessing was like a seed. ایسے ہی ہے کہ ایک جو بچہ ہے وہ اگر انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور صبح سویرے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے ممی ڈیڈی میرے لیے دعا کریں کہ میرا آج انٹرویو ہے, اور یا میرا یہ فلان ٹیسٹ ہے, میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے, یا میں نے کوئی اور میرا امتحان ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا اوکے, گاڈ بلیس یو, گاڈ بی ود یو, خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے. اب اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے, اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے کہ جی میرے بڑوں نے, میرے ماں نے, میرے باپ نے, میری گرینڈ ماں نے, میرے گرینڈ ڈیڈ نے مجھے بلیس کیا ہے. آپ کا وشواس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور آپ جب جاتے ہو ٹیسٹ دینے کے لیے, امتحان دینے کے لیے, انٹرویو دینے کے لیے, لیکن اگر آپ وہاں پر جا کر کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, آپ کہتے بس ٹھیک ہے جی وہ بلیس کر دیا ہے انہوں نے, بس ٹھیک ہے, نہ آپ نے تیاری کی ہے, نہ آپ نے ایگزام اچھے طریقے سے دیا ہے. لیکن اگر آپ وہاں پر جا کر آپ محنت سے آپ ٹیسٹ دیتے ہو, انٹرویو دیتے ہو, آپ پاس ہو کے آتے ہو, آپ آ کر تو اپنے ان بڑوں کو آپ کہتے ہو کہ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے دعا دی تھی, میں پاس ہو گیا, میرا ٹیسٹ کامیاب ہو گیا. انفیکٹ انہوں نے جو آپ کے فیتھ کو جو بوسٹ کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو جو بڑے ہیں کہتے ہیں نہیں بیٹا اس میں آپ کی آف کورس میں نے آپ کو دعا دی, لیکن اس میں آپ کی محنت بھی کار فرما ہے. تو یہی حال ایمان کا ہے کہ جب ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں, تو خداوند ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اس کا پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے, وہ ڈونامس ہے, وہ قوت طاقت بخشتا ہے, اور پھر ہم اس قوت بخشنے والے میں سب کچھ کر سکتے ہیں, اور پھر ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. لیکن اس میں ہمارا پارٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اوبیڈینس ہوتے ہیں, ہم تابع فرمان ہوتے ہیں, اور ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اور آپ اس پہاڑ سے کہو گے کہ وہ اپنی جگہ سے سرک جا, تو وہ سرک جائے گا. کیونکہ آپ کے اندر ایمان کی جو قوت ہے, جو طاقت ہے, چاہے وہ تھوڑی سی بھی ہے, لیکن آپ نے اس کو استعمال کیا اور آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کر لیا, آپ کامیاب ہو گئے. وہ لوگ جو کہ پہاج ہوتے تھے, جب وہ خداوند کے پاس آتے تھے یا کسی اور کچھ سمسیا ہوتی تھی, ایک عورت جو کہ 12 برس سے بیمار تھی اور اس کے خون بہتا تھا, اپنا سارا روپیہ پیسہ وہ خرچ کر چکی تھی, اپنے جی میں وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پیشاب کا پلہ چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. That was the faith she was carrying. اور جب اس نے اس کی پیشاب کا پلہ چھوا تو لکھا ہے کہ وہ پاک صاف ہو گئی. اسی طرح بہت سارے لوگ جو اپاہج تھے, جب وہ خداوند کے پاس آتے, خدا کے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. تو ایمان جو ہے وہ نظر تو نہیں آتا, لیکن آپ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہے ایمان کی قوت اور طاقت. عزیزو,
ابھی ایک لمبی فہرست جو ہے وہ عبرانیوں کے خط میں اس کے 11 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے ایمان کے وسیلے سے انہوں نے آنکھ کی تیزی کو بجھایا، شیروں کے منہ بند کیے، انہوں نے جو ہے وہ دکھ سہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ خداوند ان کو سنبھال سکتا ہے، خداوند کو زندگی، قوت اور طاقت، اسٹیفنس کو جب سنسار کیا جاتا پہلا مسیح شہید، تو اس نے ان کو منع نہیں کیا، پتھر مار رہے تھے، اس کو شہید کر رہے تھے، لیکن اس کا یہ ایمان تھا کہ اگر یہ مجھے مار بھی دیں گے تو خدا مجھے زندہ کرے گا۔ میں ایمان کی ایک اور خوبصورت تصویر جو ہے، اور ابراہیم کو چونکہ ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، اور ان دنوں میں جبکہ ہم اسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں، so I just want to talk about the power of faith in all these patriarchs جو پرانے بزرگ تھے پرانے عہد کے، ان میں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ابراہیم جو ہے اب جب اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر جاتا ہے قربانی کے لیے، اور وہ اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ آپ یہیں ٹھہرو، ہم ابھی پہاڑ پر جو ہے دعا کر کے ہم آتے ہیں، بات کر کے آتے ہیں۔ تو وہ جاتے ہیں اور بیٹا کہتا ہے کہ باپ لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، برا کہاں ہے؟ تو کہتا ہے خدا خود مہیا کرے گا، آجا۔ تو لکھا ہے کہ جب اس نے اس کو قربان گاہ پر لٹایا اور وہ چھری پھیرنے لگا تو خدا نے کہا اپنا ہاتھ روک لے، میں نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، وہ مینڈا جو تیرے پاس سامنے ہے جس کے سین جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے، اس کو لے اور اس کو ذبح کر۔ This mind is very important۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چلاتا، اس نے اپنے ذہن میں قربانی دے دی تھی۔ فیتھ، ایمان کی قوت اور طاقت دیکھے، جیسے کہ میں نے اس عورت کی آپ کو مثال دی کہ جو اپنے من میں، اپنے ذہن میں یہ بات کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ پریکٹس آف یور فیتھ۔ دیکھیے نعمان جو تھا کوڑی، اس کو کہا گیا کہ تو نے یردن میں 7 بار غوطے لگانے ہیں، تو اس نے کہا کہ اتنے اچھے اچھے دریا ہیں، مجھے یہاں پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے، کہ کیوں یہاں پر؟ اس نے کہا میں تو کہتا نبی آئے گا اور میرے پہ ہاتھ رکھے گا اور میں شفا پاؤں گا۔ تو جو اس کے سپاہی تھے نے کہا یار اگر تجھے کوئی اور کام کہا جائے تو وہ تو نے کر لینا تھا، تو کوئی بات نہیں، لگا لے، غوطے لگا لے۔ اب ایمان کی جو بات ہے وہ دیکھیں آپ، ایک دفعہ پانی میں گیا کچھ نہیں ہوا، 2 دفعہ پانی میں گیا کچھ نہیں ہوا، 7 بار اس نے اس پانی میں یردن میں غوطے لگائے، اور 7ویں بار جب وہ باہر آیا تو اس کا جسم جو ہے وہ بچے کی مانند صاف و شفا ہو گیا، اس کا کوڑ جو جاتا ہے۔ persistent in your faith، جڑے رہنا، اس میں پیوست رہنا، مستقل مزاجی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے آپ کے ایمان میں۔ ہم ٹیمپرری جسے کہتے ہیں پارشل، ٹھیک ہے جی بس رکھا ہے ایمان ہے جی میرا ایمان، چند دن، اس کے بعد پھر ہم خدا ان کے اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ کنٹینیوسلی خدا دیکھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کہاں تک وفادار ہیں۔ جب یرو کی دیوار کے گرد یشوا اور اس کے فوج جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ تم نے 7 بار اس کے گرد جو ہے وہ اس کے 7 چکر لگانے ہیں، تو وہ جو فوج ان کا بھی بولنا بھی نہیں ہے، چپ رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو لکھا ہے کہ وہ اس کے گرد چکر لگا رہے تھے، اور میں سوچتا ہوں کہ 7 چکر بڑے سوچیں گے یار یہ کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا، شاید ایک دو گونیاں مار رہے ہوں، ایک دو کہہ رہے بولنا تو نہیں ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے، یہ گونگوں کی طرح اشارے کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے 7 چکر مکمل کیے اور جب نرسنگا پھونکا گیا تو دیوار جو بیٹھ گئی، آگے کی جانب گر گئی، جو کہ اس چیز کی ایویڈنس تھی کہ خدا نے جو کہا ہے وہ پورا ہوا۔ یہاں پر بڑی ایک فہرست دی گئی ہے ایسے لوگوں کی جن کو ایمان کے سورما کہا گیا ہے، جنہوں نے ایمان سے ان تمام باتوں کو قبول کیا، دکھ سہنے کو، اپنی تکالیف کو، مصیبتوں کو انہوں نے قبول کیا۔ اور ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا، کیونکہ ایمان سے اس نے اور کو چھوڑا
کوئی نقشہ نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، اس کا نیفیو اس کے ساتھ ہے، بھتیجا ہے، بیوی سارا ہے، اور وہ وہاں سے نکل پڑے اپنے ناطے داروں ماں باپ کو چھوڑ کر عراق سے، اس کو اور کہا جاتا تھا اس وقت۔ اور جب وہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا پیدائش کا 12 باب کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، میں تجھے برکت دوں گا، تجھے بھرومند کروں گا، اور تیری نسل جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سمندر کی ریت کی مانند ہوگی۔ نہ بچہ اس وقت، نہ روپیہ پیسہ، کچھ بھی نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں، لیکن اس نے ایمان سے اس بات کو قبول کیا۔ ایسے نہیں لوگوں کو ایمان کے سورما کہا گیا۔ اچھا، ابراہیم کی زندگی میں اور یوسف کی زندگی میں ایک اور بات آپ کے ساتھ ایمان کے حوالے سے، ایمان کی قوت کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو یسوع بھی زمین پر نہیں آئے تھے، نہ ہی وہ مصلوب ہوئے تھے، نہ ہی وہ زندہ ہوئے تھے۔ تو ابراہیم کی بیوی سارا جب مر گئی تو اس نے جا کر تو غار خریدا اور اس نے قیمت ادا کی، اپنی بیوی کو اس میں دفن کیا۔ یوسف نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ہڈیوں کو مصر میں نہیں چھوڑنا، ان کو ملک موعدہ میں لے جانا۔ اور وہ اس کی ہڈیوں کو لے گئے وہاں سے۔ کیوں؟ ایوب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور میری کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اسے دیکھوں، مجھے اٹھا کھڑا کرے گا، اور میری آنکھیں اسے دیکھیں گی بیگانہ کیا۔ ایمان سے انہوں نے اس بات کو قبول کیا، ریزریکشن ان کو پتا تھا۔ ایمان سے وہ اپنے ذہن میں اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ the time will come when these people they will risen from the dead۔ حزقیل 37 باب بڑی خوبصورت رویا ہے۔ حزقیل نے وہ رویا دیکھی، ایک وادی جو ہڈیوں سے پر تھی، خدا نے کہا نبوت کر، کلام کر، ہڈیوں سے کہہ تو زندہ ہو جائیں۔ کلام کیا گیا، there is a power in the word of God, there is a power in the Holy Spirit۔ روح سے کہہ کہ تو ان ہڈیوں میں آ۔ وہ گوشت پوشت بہت بڑا لشکر بن گیا، وہ سوکھی ہڈیاں ایک بہت بڑا لشکر بن گئی۔ خدا کہتا ہے کہ آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ میں خدا ہوں۔ یہ پرانے عہد نامہ کے جو بزرگ تھے، انہوں نے ایسے نہیں اتنے بڑے بڑے دکھ اور تکالیف برداشت کی۔ ابراہیم کی جیسے میں نے مثال دی، اس کا پیارا بیٹا اسحاق جوان بچہ تھا، اس کو لے گیا اور اس نے اس کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یہ جو ایمان کے سورما ہیں، ان کی زندگیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ان کے ایمان کو اپنے سامنے رکھیں۔ کس طرح ستائے ابتدائی کلیسیا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ غاروں میں رہتے تھے، مارے مارے پھرتے تھے، گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا، کھالوں میں پرویا جاتا، آرے سے چیر دیا جاتا۔ پہلا جو بشپ تھا، یہ آپ دیکھیں پولیکارپ جس کو بشپ کو کہا جاتا، شہید جو تھے، 86 ایئرز اولڈ تھے، اور ان کے سامنے آگ جلا دی گئی اور ان کو کہا کہ بھی تو انکار کر دے یسوع کا تو چھوڑ دیں گے۔ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اس نے خداوند نے میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا اتنے سالوں میں، تو میں اس کا انکار کیوں کروں؟ اور اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کھول دو، میں کہیں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اور اس کے سامنے آگ جل رہی تھی، لکڑیاں جل رہی تھیں، اس کو اس پر ڈال دیا گیا، اور ایمان سے اس نے اس کو قبول کیا۔ شاید کوئی کمزور ایمان والا ہوتا، کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو کوئی بات نہیں، انکار کر دو، جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، آگ پر اس کو جلا دیا گیا زندہ۔ ماں سوائے یوحنا جو خدا کا شاگرد ہے، جس نے یوحنا کے خطوط لکھے اور یہ جو خط انجیل لکھی، اور پھر یوحنا عرف کا مکاشفہ، ریسٹ آف آل دا ڈسائپلس جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں شاگرد ہیں، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ they were martyrs، مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ان کو شہید کیا گیا۔
میں جب ریزریکشن کی بات کرتا ہوں، جب میں اس کے بارے میں آگے چل کر ہم سیکھیں گے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ مصلوب نہیں ہوئے، وہ ان کو دفن نہیں کیا گیا، خاص طور ہمارے جو مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو مصلوب نہیں ہوا، کسی اور کو پکڑ کے وہ جو اس کو اس کی جگہ پر مصلوب کر دیا گیا۔ کیا خدا دھوکے باز ہے، فریبی ہے؟ کیا خدا کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اس کو زندہ کر سکتا؟ سوری، یسوع المسیح کے بارے میں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خداوند قادر مطلق ہے۔ خداوند یسوع المسیح کو مصلوب کیا گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں نہیں جی بس اس کو جب ہوش آیا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ ارے بھائی اس کے زخم تھے، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں زخم تھے، اس کی پسلی میں نیزہ تھا، مارا گیا، سر پر کانٹوں کا تاج تھا، خون بہہ چکا تھا۔ ایسا شخص کیسے بھاگ سکتا ہے؟ پاؤں میں ایک کیل لگ جائے کہ اور ایک چھوٹے سے کانٹا چپ جائے تو ہم نہیں بھاگ سکتے، تو وہ کیسے قبر میں سے نکل؟ اور اس کے آگے بہت بڑا پتھر تھا، اس پر مہر کی گئی تھی، اس مہر کو توڑنا جو ہے بہت بڑا خطرہ تھا، موت، سزائے موت رومن لا کے مطابق۔ تو وہ کیسے اس میں سے بھاگ گئے بھائی؟ اور اگر یہ جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، تو کیوں پترس نے کہا کہ مجھے الٹا سلیب پر لٹکا دیا جائے، میں اپنے منجی یسوع کی مانند سیدھا سلیب پر نہیں لٹک سکتا؟ کیوں انہوں نے آرے سے چیرے گئے؟ کیوں انہوں نے موت کو قبول کیا؟ کیا جھوٹ کے لیے؟ نہیں، یہ ان کا ایمان تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ That is the power of the faith that they have accepted all these persecution and death. یہ ہے ایمان کی قوت اور طاقت۔ آج بھی جو لوگ خداوند کے لیے ستائے جا رہے ہیں، جو دکھ سہ رہے ہیں، because they are carrying the power of the faith inside of them. ان کے اندر ایمان کی جو قوت اور طاقت ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ تمام باتوں کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ کیا آپ کے اندر ایسی ایمان کی قوت اور طاقت موجود ہے؟ Do you believe that our God is Almighty God? یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ خدا ان کا پاک کلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور یہ ایمان کے لیے اشد ضروری ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم اور زیادہ اس بات کو سیکھیں گے تو خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو قوت اور طاقت دے، آپ کے ایمان کو خداوند اور زیادہ بڑھائے کہ آپ اس کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کے دکھوں کو، اس کی مصیبتوں کو آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں معاوضے کی ضرورت ہے، اگر آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کوئی بھی آپ کی سمسیا ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ خداوند کے پاس آئیں، وہ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو خداوند پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر خداوند جیسے کہا کہ آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو آپ اس مشکل کو جو پہاڑ کی مانند ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو کہیں گے تو وہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، مشکل جاتی رہے گی۔ جب شاگرد مشکل میں، پریشانی میں تھے، طوفان آ گیا اور وہ ڈر گئے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں جب طوفان و مشکلات کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ خداوند نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا، اور خداوند نے کہا کہ کیا آپ تک ایمان نہیں رکھتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طریقے سے اس نے ماضی میں کام کیا، اور وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ آج بھی آپ کی زندگی میں اسی طرح طوفانوں کو تھما سکتا ہے، وہ آج بھی سمندروں کو خشک کرنے پر قادر ہے، وہ آج بھی شیروں کے منہ بند کرنے پر قادر ہے، وہ آج بھی آپ کی تپش کو بجھانے کے قابل ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمارا ایمان متحرک ہونا چاہیے، غیر متحرک نہیں ہونا چاہیے۔ We need active faith, not the passive faith. آئیے ہم خداوند کی شکرگزاری کریں، خداوند سے دعا کریں کہ خداوند تو میرے ایمان کو بڑھا، خداوند تو میری مدد کر تاکہ میں اور بھی زیادہ گہرے طور پر تجھ پر ایمان رکھ سکوں۔
आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें, खुदावन से दुआ करें, खुदावन की बरकत चाहें अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अगर आप में किसी तरह से भी डाउट है, शक है, तो अभी खुदावन से दरख्वास्त करें, क्योंकि याकूब के खत में हम इस बात को देखते हैं कि जो शकी है, जिसके अंदर ईमान नहीं है, वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकता। याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी 6 आयत। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदाम से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम। हमें खुदावन पर ईमान रखना है, शक नहीं करना है। डाउट इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ द डेविल। फियर इज ऑल्सो अ वेपन ऑफ द डेविल। अगर आपके अंदर खौफ है, शक है, तो ये इब्लीस की तरफ से है। खुदावन के पास आने वालों को, खुदावन के तालबों को ये यकीन करना है कि खुदावन मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आइए खुदावन से दरख्वास्त करें, दुआ मांगे कि खुदावन मेरी जिंदगी के तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर, मुझे ईमान की मजबूती अता फरमा, ताकि मैं तुझ में कायम रहूं और जिंदगी पाऊं। आइए दुआ मांगे। मेहरबान, कदूस, जिंदा, पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ईमान जैसी कुव्वत अता की है। हम उन तमाम लोगों के लिए जिनकी जिंदगियां जो ईमान के सूरमा थे, हमारे लिए मशले राह है, प्यारा खुदावन, हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ईमान का बानी है, तू कामल करने वाला यीशु है। हमारी निगाहें हमेशा तुझ पर लगी रहें। अगर हमारी जिंदगी में कुछ शकूक व शबाहत हैं, प्यारा खुदावन, अगर कोई कमियां कमजोरियां हैं, तो खुदावन तुझ कुव्वत बख्शने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदावन तो अपने लोगों के साथ हो, तेरा खादम होते हुए है खुदावन, मैं तेरे पाक रूह की मामूरी चाहता हूँ, इनके लिए बरकत चाहता हूँ, कुव्वत चाहता हूँ, ताकत चाहता हूँ। खुदावन तो हमारे ईमान को बढ़ा। प्यारा खुदावन अपने लोगों के साथ हो, कि तमाम परेशानियों को दूर कर, हर कदम पर है खुदावन उनकी सहायता कर। वो लोग जो कि खुदावन बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। जो गमजदा हैं खुदावन, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। इस वक्त है खुदावन, मैं अपने दोस्त डोमिनिक के खानदान को तेरे हुजूर याद करता हूँ, जिसे खुदावन तूने अपने पास बुला लिया। हम इदनान आसिफ के लिए दुआ करते हैं खुदावन, जो कि कोरोना वायरस की वजह से खुदावन आइसोलेशन में है। खुदावन तू उस नौजवान के साथ हो, उसके बच्चे को, उसकी अहलिया को तेरी पनाह में देता हूँ। खुदावन हम आलमगीर कलीसिया के लिए, मकामी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हेस्टिनेशन यूनाइटेड फार्म की कलीसिया के लिए, एक एक खानदान के फर्द के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन हम इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ईस्टर के जितने भी प्रोग्राम हैं खुदावन, जब हम क़यामतुल मसीह को मनाते हैं, तो खुदावन हम तुझे याद रखें, तेरी कुव्वत को याद रखें, तेरी कुर्बानी को याद रखें, और रोजों के बाकी अयाम में तो अपने लोगों के साथ हम सबको बड़ी बरकत देना। यीशु के बाप बरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। खुदावन आप सबके साथ हो। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।